दोस्तों, अमेरिका के $1 के नोट को कभी आपने गौर से देखा है, जिसकी पुष्ट पर एक तरफ एक उकाब की तस्वीर बनी हुई है जिसको ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ अहराम मिस्र की तस्वीर जिसकी नोक पर एक आंख बनी है जिसमें से रोशनी निकल रही है। ग्रेट सील की तस्वीर को तो देखकर इंसान की सोच आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब हम अहराम मिस्र को देखते हैं तो हर जी शऊर इंसान के दिमाग में ये सवाल ज़रूर जन्म लेता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी करेंसी की इकाई पर मिस्र का अहराम ही क्यों बनाया है। क्या अमेरिका के पास अपने मुल्क की कोई ऐसी मशहूर जगह नहीं जिसको वो अपने नोट का हिस्सा बना सके? अमेरिका क्यों मिस्र की तारीख को अपने नोट पर सजाकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है? अहराम मिस्र पर बनी हुई एक आंख किसकी तरफ इशारा कर रही है? अमेरिका को कामयाब बनाने में कौन सी बड़ी कुव्वतें पसे पर्दा काम कर रही हैं? आखिर अमेरिका का मिस्र के साथ क्या ताल्लुक है? इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरीज कौन है और वो दुनिया को कैसे अपने हाथ में किए हुए हैं? और कबाला नामी जादू क्या है और इसका अमेरिका से क्या ताल्लुक है? आज हम इन सब सवालों की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि इस दुनिया के पीछे कौन सी ऐसी बाइख्तियार दुनिया है जो सामने नजर आने वाली दुनिया की डोरियों को हिला रही है, और ताकत, शोहरत, पैसा, शैतानी ताकतों के हथियार किस तरह बने हुए हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो सीरीज में, जिसका पहला हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, और 18वीं सदी से आगे की अगर बात करें तो अमेरिका की तरक्की गैर मामूली तौर पर बहुत तेज़ी से सामने आई। दोस्तों, आज हमें कई ऐसे मुहक्किकीन भी दिखाई देते हैं कि जिनका कहना है कि अहराम सिर्फ ताकत और पायदारी की अलामत ही नहीं बल्कि एक शैतानी मंसूबे की निशानी भी है। डॉलर पर बने अहराम की बलाई सतह पर जो आंख है उसको ना झपकने वाली आंख यानी अनब्लिंकेबल आई भी कहा जाता है। एक तबका फिक्र कहता है कि ये कुदरत की आंख है जो सब देख रही है, जबकि दूसरा तबका कहता है कि ये औरस देवता की आंख है जो कदीम मिस्री तारीख में एक बहुत ताकतवर शैतानी देवता के नाम से जाना जाता है, जिसको लूसीफर यानी शैतानी देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, तमाम दुनिया की तारीख और मगरबी कल्चर की फिल्म्स और इस्लामी तारीख का मुशाहिदा किया जाए तो हमें एक आंख वाली कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उसको डेविल्स आई यानी शैतान से तशबीह दी जाती है। और इस्लाम के मुताबिक हमारा ईमान है कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो भी एक आंख से काना होगा, यानी एक आंख वाला होगा, जिसको ख्वाब में अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर अपने सहाबा को भी बताया। दोस्तों, दज्जाल जो निज़ाम लाएगा उसमें वो खुदा का दावा करेगा और वो कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो इंसान के बस की बात नहीं, यानी बारिश बरसाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, सूरज को मगरिब से तलू करेगा, वगैरह वगैरह। यानी हकीकत में दज्जाल का निज़ाम फ़िरौन का निज़ाम ही होगा, जिस तरह फ़िरौन ने खुदाई दावा किया। दोस्तों, अमेरिका के $1 बिल पर बना ये अहराम मिस्र और उस पर बनी ये आई ऑफ लूसीफर यानी शैतानी आंख अपने अंदर बहुत सारे घिनौने राज और साजिशें छुपाए हुए है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सब कुछ इतने ज़्यादा पर्दे और खामोशी से अमल में लाया जा रहा है कि हम जैसे लोग इसके बारे में सुनकर इसको किसी कहानी का हिस्सा समझते हैं और हकीकत से बहुत दूर समझते हैं। लेकिन आज हम इसी हकीकत को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि आखिर अहराम मिस्र और आई ऑफ लूसीफर का डॉलर पर आने का असल मकसद क्या है। दोस्तों, ये मौजू इंतहाई पेचीदा और वजाहत तलब है जिसको कुछ वीडियोस की सीरीज़ में बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसकी हकीकत को जिस कदर हो सके आसान अल्फाज में अपने नाजरीन के सामने लाएं ताकि हर ज़ी शऊर शख्स इसकी हकीकत को समझ सके। दोस्तों, अगर हम तारीख़ का तहकीकी मुताला करेंगे तो ये बात हम पर वाज़ेह होती है कि बनी इसराइल एक ऐसी कौम है
جو عملیات اور شیطانی طاقتوں پر عبور حاصل کرنے میں بہت آگے تھی۔ جب بنی اسرائیل کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور تمام بنی اسرائیل کو مصر بلوا کر وہاں آباد کر دیا۔ اور قصہ یوسف کے بارے میں ہر مسلمان بخوبی واقف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل جادو یا پھر کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور دیگر سفلیاتی علم کی بدولت ناقابل یقین کام سر انجام دیتے تھے، جس کی ایک مثال اہرام مصر ہے جو دنیا میں ونڈرز میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے حکمرانی کے نت نئے بھربے سکھاتے تھے اور ایسی ایجادات کرواتے جس کو ابھی تک انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے، اور یہ سب تعمیرات اور کام فرعون بنی اسرائیل سے ہی کرواتا تھا اور ان کو ذلیل و خوار کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ مصر چھوڑنے اور دوبارہ یروشلم جانے کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل واپس یروشلم آ کر آباد ہوئے تو وہ پہلے جیسی قوم نہ رہی تھی، کیونکہ اب وہ جادو، غرور و تکبر اور دنیا پر حکمرانی کے گر سیکھ چکی تھی، یعنی اس میں فرعون جیسی تمام صفات شامل ہو چکی تھیں، اور انہوں نے قبالہ نامی جادو جس کے ذریعے فرعون شیطانی طاقتوں سے راج کرتے تھے، یہودیوں نے بھی سیکھنا اور سکھانا شروع کیا اور سرکشی اور بدعمالیوں میں مصروف ہو گئی۔ اور پھر بخت نصر اور ٹائٹس نے 2 بار ہیکل سلیمانی کو گرایا اور یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور بنی اسرائیل ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکل گئے اور تھوڑی تھوڑی تعداد میں یورپ کے کئی علاقوں اور ارد گرد چھپ کر آباد ہو گئے۔ دوستو، جب دوسری بار ہیکل سلیمانی گرا تو شیطانی طاقتوں کا جادوئی علم قبالہ جو کتابوں کی شکل میں بنی اسرائیل نے محفوظ کیا تھا، ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گیا۔ دوستو، 1118 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک جنگجو تنظیم بنائی جس کو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت پورے یروشلم پر رومی عیسائی سلطنت کا قبضہ تھا، اور یہ تنظیم بظاہر عیسائیوں کو سفر کے دوران تحفظ فراہم کرتی تھی اور اجرت حاصل کرتی تھی، لیکن اس تنظیم کا اصل مقصد ان جادوئی شیطانی کتابوں کو ڈھونڈنا تھا جو ہیکل کے ملبے تلے دبی ہوئی تھیں، تاکہ وہ ان کو حاصل کر سکیں۔ اور انتہائی شاطرانہ انداز سے یہ لوگ وہ کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تو ان کو سرنگوں کا ایک جال کھدا ہوا ملا جو اسی یہودی تنظیم نائٹ ٹیمپلرز نے وہ کتابیں حاصل کرنے کے لیے کھودا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ ان جادوئی کتابوں کے علم سے شیطانی طاقتوں سے رابطہ کر کے دنیا پر ایک بار پھر حکومت کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا، جس میں وہ بڑے شاطرانہ انداز میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اب اپنا ظاہر سامنے لائے بغیر دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ دوستو، جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دیا تھا وہی اسلام تھا، جس دین کو آ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کیا، لیکن عیسائیت مذہب کی شکل اس کو بعد میں دی گئی، جس میں ایک گہرا حصہ یہودیوں کا دیا ہوا بھی ہے، جنہوں نے عیسائیت کو اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کیا۔ دوستو، شیطانی عملیات اور طاقتوں کے زیر اثر یہ یہودی عیسائی رہنما بن کر صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے اور یروشلم پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور اپنی شناخت کو چھپا کر انہوں نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتے تھے۔ دوستو، جب عیسائی لوگوں کو نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ نائٹ ٹیمپلرز یعنی بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگ اسکاٹ لینڈ اور اس کے مضافات میں ہجرت کر گئے، اور وہیں سے ان لوگوں نے شیطانی قوتوں اور قدیم مصری سفلی علم سے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سبز باغ دکھانے شروع کیے، اور یہ لوگ انسانوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی نفسیات سے کھیل کر ان کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا تمام گر جان چکے تھے۔ دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دولت اور طاقت کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے،
اور اسی دولت اور طاقت کا لالچ دے کر لوگ آہستہ آہستہ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ دوستو، ان نائٹ ٹیمپلرز کا سب سے پہلا اصول خود کو کیموفلاج رکھ کر دوسرے لوگوں کو مہرا بنا کر اپنا کام لینا تھا، اور دولت اور طاقت ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، جس کے جھانسے میں آ کر لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1128 عیسوی میں ان کو ایک مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ بظاہر یہ لوگ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ یہودی ہیں اور عیسائیت کو اپنے مذہب کی مضبوطی کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم ہو جانے کے بعد ان کو پورے یورپ کے قوانین سے استثناء حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بنی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، تلوار کی زور پر نہیں بلکہ شیطانی دماغ اور شیطانی علم کی بدولت۔ دوستو، یہ تنظیم دنیا کے تجربہ کار اور تربیت یافتہ ذہین لوگوں پر مشتمل تھی، اور ان کے سربراہ کو گرینڈ ماسٹر کہا جاتا تھا، جس کا حکم اس کے ماننے والوں کے لیے خدا کا حکم تھا، نعوذ باللہ۔ دوستو، تب ایسا دور تھا کہ لوگ سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ سفر کے دوران ان کو کوئی ڈاکو لوٹ نہ لے جائے، لہٰذا نائٹ ٹیمپلرز لوگوں کی نقدی اور زیورات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع ہو گئے، اور اس کے عوض وہ ان سے سود لیتے تھے، اور اسی طریقہ کار کے چلتے انہی لوگوں نے بینکنگ کا نظام متعارف کروایا۔ 17ویں صدی میں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے اپنا نام بدل کر فری میسنز رکھ لیا، اور یوں فری میسنز نامی خفیہ تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے دوری کو فروغ دینا تھا، اور جنس پرستی اور مادی خیال کو ابھارنا تھا۔ 1776 میں ان فری میسنریز کے لوگوں نے مل کر ایک تنظیم ایلومیناتی کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد فحاشی، فیشن اور میڈیا کو اس عروج تک پہنچانا ہے کہ جہاں حیا اور شرم کی دھجیاں اڑ سکیں، اور پورن انڈسٹری اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دوستو، جارج واشنگٹن 1781 میں جب امریکہ کا پہلا صدر بنا تو وہ فری میسنری کا ہی رکن تھا، اور جارج واشنگٹن اور اس کے حواری جو فری میسنری کا سرگرم حصہ تھے، ایک خاص مقصد کے تحت امریکہ کو تشکیل دے کر سامنے لائے۔ دوستو، امریکہ کے کرنسی نوٹ یا گریٹ سیل آف امریکہ، ان سب کے اندر جو آپ کو سمبلز نظر آتے ہیں، وہ سب سمبلز وہی ہیں جو فری میسنری یا ایلومیناتی استعمال کرتی ہے، اور یہ تمام سمبلز ایک شیطانی تسلط کے انڈیکیٹرز ہیں، جن کی جڑیں قدیم مصری جادوئی دور کے ساتھ جا کر مل جاتی ہیں۔ دوستو، قبالہ نامی قدیم مصری جادو ہی فری میسنری اور ایلومیناتی کی بنیاد ہے۔ دوستو، فری میسنریز اور ایلومیناتی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ سمبلز جتنا زیادہ دنیا میں نظر آئے گا، اسی قدر ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا دوستو، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری میسنری اور ایلومیناتی اسی شیطانی اثر و رسوخ کے ذریعے ڈالر کی پشت پر بنے اس سمبل کو پوری دنیا پہ رائج کر چکی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بااعتماد کرنسی ڈالر ہی مانی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ٹریڈ اسی ڈالر کرنسی کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جس پر اہرام مصر اور آئی آف لوسیفر بنا ہوا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے دوستو کہ ہم ان تنظیموں کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اسی تحقیقی ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایلومیناتی اس وقت دنیا میں کیا کیا کام کر رہی ہے، اور اس شیطانی تنظیم کے زیر اثر کون کون لوگ ہیں جن کو آج کل کی دنیا بہت زیادہ پسند کرتی اور ان کے سحر میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور اس سیریز کی آنے والی ویڈیوز میں بہت سے ایسے گھناؤنے سچ سامنے لائیں گے جس کو سن کر آپ کے ادراک کے دریچوں پر دستک ضرور ہوگی۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔